बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सलमान, मुझे नहीं रहना इस घर में। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अलग घर में रहना होगा, वरना तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का है। सुना तुमने? माहम, मेरी बात तो सुनो यार। नहीं, मुझे कुछ और नहीं सुनना। बस मैंने कहा ना कि मुझे इस घर में एक साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है, वरना मुझसे बात मत करो। सलमान खामोशी से बेड पर आकर लेट गया। फिर सारी रात दोनों में कोई बात नहीं हुई। दोनों की शादी को महज अभी 3 माह बामुश्किल हुए होंगे। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक ही माहम ने नए घर में रहने का शोशा छोड़ दिया। माहम और सना 2 बहनें थी, भाई कोई भी नहीं था। माहम के वालिदैन माहम की पैदाइश के 5 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में जा बहक हो गए थे। माहम की दूर की खाला ने उनकी परवरिश की थी। वो बेवा थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हर तरह से दोनों बहनों की परवरिश की थी। माहम और सना उन्हें ही माजी कहकर बुलाती थी। जब सना 22 साल की हुई तो उन्हें सना की शादी की फिक्र लाहक हो गई। उन्होंने बहुत देखभाल कर सना की शादी अपने भांजे शाजेब से कर दी। शाजेब बहुत ही समझदार सुलझा हुआ इंसान था और उसके घर वाले भी बहुत मुतमिन थे। सो उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से ना सही मगर बहुत सादा भी नहीं थी। माहम की दोस्त किरण की शादी में माजी और माहिम दोनों ही गई थी। वहां पर किरण की मामी आयशा को अपने बेटे के लिए माहम हर लिहाज से पसंद आई। उन्होंने अपनी दोनों बहू लाइबा और बिस्मा को भी माहम से मिलवाया। आयशा बेगम ने माजी से बात की तो यूं बिना चूं चरा के कि ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। माजी को माहम की तरफ से बहुत फिक्र थी क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इसलिए वो माहम की जल्द अज जल्द शादी करके उसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। यूं माहम आयशा बेगम के लाडले चहीते और सबसे छोटे बेटे सलमान के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। माहम की शादी के बाद माजी भी ज़्यादा अरसा तक नहीं जी सकी और शादी के 15 दिन बाद ही अपने खालिके हकीकी से जा मिली। सलमान और माहिम में 2 दिन से बोलचाल बंद थी। सलमान सुबह माहम के उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता और माहम भी ज़्यादा देर तक अपने कमरे में ही बंद रहती थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माहम और सलमान के कमरे में दस्तक देकर आयशा बेगम अंदर आई और माहम से मुखातिब हुई। उनके मुखातिब करने पर माहम ने एक नज़र अपनी फिक्रमंद होती सास को देखा और फिर कुछ सोचकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। आई एम फाइन, डोंट वरी। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आयशा बेगम फिक्रमंद लहजे में गोया हुई। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए मैं भी आपके साथ बाहर चलती हूँ। ये कहकर माहम भी आयशा बेगम के साथ चलने लगी। लाई भाभी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। किचन के पास से गुजरते हुए माहम किचन में चली गई। वहां लाइबा भाभी और बिस्मा दोनों खाना बनाने में मसरूफ थी। क्या हुआ माहम, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लाइबा भाभी ने माहम की तरफ बगौर देखते हुए कहा। जी भाभी, सर में थोड़ा दर्द था इसलिए कमरे में लेटी थी। सोचा थोड़ी देर के लिए सो जाऊं तो तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी। कहते हुए माहम छुरी और प्याज हाथ में थाम चुकी थी सलाद काटने के लिए। नहीं माहम, मैं कर लूंगी, हम हैं ना यार, फिर क्यों टेंशन लेती हो तुम। ये कहते हुए बिस्मा ने छुरी माहम के हाथ से ले ली। वैसे भी तुम्हारे सर में दर्द है, जाओ तुम लॉन में मम्मी के साथ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। लाइबा और बिस्मा भाभी जब से हम माहम की शादी हुई थी उसका बहुत ख्याल रखती थी और ज़्यादातर काम खुद ही करती थी। और तो और माहम के अपने काम भी ज़्यादातर भाभियाँ ही करती थी, मसलन कपड़े धोना, प्रेस करना वगैरह वगैरह। यहाँ सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मम्मी, लाइबा भाभी, बिस्मा भाभी, यहाँ तक कि सलमान खुद भी मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर क्यों मैं उनसे दूर जाने की ज़िद पर अड़ी हूँ। अलग घर लेने की ज़िद में सलमान को भी नाराज़ किया जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी ज़रा ज़रा सी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। माहम सोच में पड़ गई। माहम, एक ना एक दिन तो तुम्हें अलग होना ही है, क्यों ना आज से ही सही।
آج تمہاری یہ جٹھانیاں تمہارا پیار سے کام کر رہی ہیں، کل کو تمہیں اپنی انگلیوں پر نچائیں گی، ہر کام بلکہ اپنا بھی تم سے کروائیں گی۔ اور سلمان تو بڑا کہتی پھرتی ہونا کہ سلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بار سلمان سے تو الگ گھر کی فرمائش کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ سلمان تم سے سچ میں پیار کرتا ہے یا نہیں۔ اب تم مجھے ہی دیکھ لو، ماہم کیسے شازیب کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ ہم صرف 2 لوگ ہیں، ایک بیٹا ہے ہمارا جنید، جب مرضی آؤٹنگ پر جاؤ، جب مرضی باہر کھانا کھاؤ، گھر میں دل کیا تو گھر بنا لیا، ورنہ باہر سے منگوا لیا۔ 2 لوگوں کا کام ہی کتنا ہے، خوب مزے ہیں بھائی میرے تو۔ اگر تم چاہو تو تم بھی ایسے عیش کر سکتی ہو۔ اگر سلمان الگ گھر میں رہنے پر رضامند نہ ہوا تو اسے دھمکی دینا کہ الگ گھر لو، ورنہ میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ جب تک واپس نہیں آؤں گی، جب تک الگ گھر لینے پر رضامند نہیں ہوتے۔ اور اگر وہ سلمان تمہاری اس دھمکی سے بھی نہ ڈرا اور الگ گھر رہنے میں راضی نہ ہوا تو کچھ دنوں کے لیے آ جانا میرے گھر۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ سلمان تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں لینے کے لیے ایک دن ہمارے گھر ضرور آئے گا۔ بس اتنا سا کام کرنا پڑے گا تمہیں، پھر اس کے بعد عیش کی عیش۔ ماہم کے کانوں میں ثنا کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی ثنا یہاں آئی تھی اور ماہم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے مشورہ دے کر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا میڈم، کہاں گم ہو؟ اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ماہم چونک کر ایک دم قابو کی دنیا سے باہر آئی اور سلمان کا ہاتھ اپنے سامنے لہراتا دیکھ کر غم و غصے کسی کیفیت میں یکدم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب کے سب ماہم کی اس حرکت پر حیرت سے بت بنے اس کی پشت کو دیکھے گئے اور ایک دم سب نے سوالیہ نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ وہ ماہم الگ گھر میں رہنے کی فرمائش کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سب کے ساتھ نہیں رہنا، الگ رہنا ہے اکیلے۔ سلمان کے منہ سے اس انکشاف پر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو یہ بات سب کے سامنے آنی ہی تھی۔ ماہم کو اس گھر میں کیا کمی ہے؟ ہر چیز تو اسے ملتی ہے ضرورت کی۔ عائشہ بیگم صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ اگلے دن سلمان کے اٹھنے سے پہلے ہی ماہم اپنا بیگ تیار کر چکی تھی اور سلمان کے اٹھتے ہی ماہم اسے بتا چکی تھی کہ آج اسے ثنا کے گھر ڈراپ کرتے ہیں۔ آفس جاتے ہوئے ماہم کو سلمان نے چپ چاپ ثنا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ عائشہ بیگم کو وہ نکلتے ہی بتا چکی تھی کہ میں ثنا آپی کے گھر جا رہی ہوں اور جب تک سلمان الگ گھر نہیں لے لیتے میں واپس نہیں آؤں گی۔ عائشہ بیگم کو اس بات کی قطعی توقع نہیں تھی کہ ماہم ان کے سامنے بھی الگ گھر کی بات کر سکتی ہے۔ ماہم کو ثنا کے گھر آئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے اور سلمان نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا اور ماہم کو ثنا نے روک رکھا تھا کہ وہ سلمان کو فون نہ کرے۔ بہت بار لائبہ بھابی اور بسمہ بھابی کا فون آیا، ماہم تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو، یہاں سلمان کی یہ حالت ہے کہ نہ ہی کھانے کا ہوش نہ پینے کا، اور کام میں خود کو مصروف رکھنے لگا ہے، اپنی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں، تم ہی اس کا کچھ خیال کرو ماہم۔ لائبہ بھابی نے ملتجی لہجے میں ماہم سے کہا۔ بس میں خیال کروں ان کا، اور انہیں کوئی حق نہیں میرے خیال کا، انہیں مجھ سے پیار ہی نہیں، اگر مجھ سے ذرا سا بھی پیار ہوتا تو میری بات ضرور مانتے، اور جب تک الگ گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں نہیں آؤں گی، سمجھیے آپ۔ ماہم نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر سارا دن ماہم کا ملال میں گزرا کہ اسے بھابی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں کہ میں کتنی خود غرض ہوں۔ ماہم کا دماغ چکرانے لگا اور وہ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ماہم کچھ دیر کے بعد شازیب بھائی دستک دے کر اندر چلے آئے۔ ماہم ہم امی کی طرف جا رہے ہیں، تم ساتھ چلو گی ہمارے؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ جائیں، میں کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ماہم گھر پر ہی رک جائے کیونکہ آج کام زیادہ ہے، مجھے جنید بہت تنگ کر رہا تھا تو کام بھی نہیں ہوا۔ ماہم برتن سنک میں رکھے ہیں، دھو لینا، صفائی کر کے یہ چند سوٹ ہے تمہارے بھائی کے، یہ پریس کر دینا۔ ثنا تو ماہم کو حکم دے کر چلتی بنی، جبکہ شازیب ثنا کی اس حالت پر ہونٹ کچلتے رہ گیا اور ثنا کے پیچھے باہر نکل گیا، اور پھر ماہم کے دماغ میں سوچوں کا غبار اٹھا، یہ کیا، ایسا حکم تو مجھے سسرال والے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خیر ماہم سارے کام نپٹا کر اندر آ کر لیٹ گئی۔ آج اسے رہ کر سلمان کی یاد ستا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل میں گانا لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ نہیں بھابی، ہماری ماہم سے ایسی بالکل نہیں ہے، ضرور اسے بہکایا جا رہا ہے، وہ تو بالکل معصوم ہے،
بسما اور لائبہ دونوں کچن میں باتیں کر رہی تھی۔ ہاں مجھے یاد آیا، جس دن ثنا آئی تھی اس دن میں ماہم کے کمرے کے پاس سے گزری تھی تو میں نے ثنا کے منہ سے سنا تھا کہ الگ گھر کی فرمائش کرو، خوب عیش کرو گی۔ لائبہ بھابھی نے کہا، ہاں تو یہ سب ثنا کا ہی کیا درا ہے، خود تو لڑائیاں کر کے گھر میں الگ ہو گئی، دوسروں کو بھی اپتہا بننے کے مشورے دیتی ہے۔ بسما نے بھی ثنا کے خلاف بول کر اپنی بھڑاس نکالی۔ سلمان جو کہ کچن میں چائے بنانے کے لیے آیا تھا ان دونوں کی باتیں سن کر دروازے سے ہی واپس مڑ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر ٹی وی آن کر کے ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ سلمان عجیب ہی کشمکش میں تھا کہ اتنے میں عائشہ بیگم لائبہ اندر آئی اور سلمان کو سمجھانے لگی، بیٹا یہ ناراضگی چھوڑو اور ماہم کو لے آؤ۔ مگر ممی وہ الگ گھر میں رہنے کا کہہ رہی ہے۔ تو کیا ہوا بیٹا، ساری دنیا الگ ہوتی چلی آئی ہے اور اگر ماہم اس میں خوش ہے تو اسے الگ گھر میں لے جاؤ۔ تمہارے دونوں بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ جو تمہارے دادا والا مکان ہے شالیمار میں برسوں سے خالی پڑا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کروا کے ماہم کو لے کر وہاں چلے جاؤ۔ وہاں پر پہلے تو کوئی آبادی نہیں تھی لیکن اب سنا ہے کہ آس پاس کافی گھر آباد ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ممی، جیسے آپ کی مرضی، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ سلمان نے سعادت مندی سے سر جھکایا اور عائشہ بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اگلے 2 دن تک سلمان صفائی ستھرائی کا کام کروانے لگا اور پھر ماہم کو لے کر شالیمار والے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ماہم بھی بہت خوش تھی کہ سلمان نے اس کی بات مان لی۔ عائشہ بیگم لائبہ اور بسما بھابھی سے مل کر ماہم سلمان کے ساتھ چلی گئی۔ سلمان بھی ناراضگی ختم کر کے ماہم کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ وہ ماہم کو پیار سے ماہا پکارتا تھا اور یہ ماہم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ماہم روزانہ گھر فون کر کے لائبہ بھابھی، بسما بھابھی اور عائشہ بیگم سے باتیں کرتی۔ وہ بھی اس کی خوشی چاہتے تھے اور اسی میں خوش تھے کہ ماہم خوش ہے۔ اس گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ ان دونوں میں ماہم نے خوب اچھی طرح سے گھر کی سیٹنگ کی تھی، اپنے بیڈ روم ڈرائنگ روم کو خوب ڈیکوریٹ کیا تھا۔ ماہم کی ڈیکوریٹ کو سلمان بھی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ ماہم آج میرا ویٹ نہ کرنا، میں ذرا لیٹ گھر آؤں گا، گیٹ کو اور بیڈ روم کے دروازے کو ٹھیک طرح سے بند کر لینا۔ موبائل پر سلمان کا میسج دیکھ کر ماہم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور سلمان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا جو کہ مسلسل آف جا رہا تھا۔ ماہم کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور موبائل بیڈ روم میں ہی تھا۔ جب کام سے فارغ ہو کر ماہم روم میں گئی تو موبائل پر سلمان کی اتنی زیادہ مسڈ کال دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جب میسج آن کیا تو پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ سلمان کا نمبر ملا رہی تھی جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا اور پھر اچانک بھیل گئی تو ماہم کی جان میں جان آئی۔ 2-3 بیل پر سلمان نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو سلمان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، موبائل بند جا رہا تھا۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج تھوڑا سا کام زیادہ ہے، کام میں پھنسا ہوں اس لیے لیٹ آؤں گا۔ تم اپنا خیال رکھنا اور دروازے کو ٹھیک طرح سے لاک کر کے سونا، اوکے؟ لیکن تم پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، ماہم گھبراہٹ میں بولی۔ ماہم کبھی اکیلی رہی جو نہیں تھی، اس لیے اسے ڈر لگ رہا تھا اور خود پر رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اسے الگ گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے کہ اس کو اکیلا رہنا پڑے گا۔ اب اسے سب گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی۔ اوکے ماہا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہی کام ختم ہوگا میں فوراً آ جاؤں گا۔ اب دروازے کو لاک کرو اور آرام کرو، بائے، ٹیک کیئر۔ سلمان پیار سے بولا۔ فون بند ہونے کے بعد ماہم پہلے گیٹ لاک کر کے آئی اور پھر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج وہ تھک بھی گئی تھی تو اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ ہی لگی تھی کہ بہت زور سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر توجہ نہ دی اور پھر دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنی دیر میں آوازیں چیخنے چلانے کی اس قدر تیز ہو گئی کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی سر پھٹ جائے گا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ آوازیں نسوانی تھی جو کہ باہر صحن سے آ رہی تھی۔ وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور فون اٹھا کر سلمان کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو کہ بند تھا۔ پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ سمجھی کہ شاید سلمان آئے ہیں۔ باہر جاتے ہوئے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بہت زور سے بجنے لگا۔ وہ گھبراتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا اور جب باہر دیکھا تو کوئی زیروح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوف اور ڈر نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی حالت مائی بے آب جیسی تھی۔ حلق میں کانٹے چپتے محسوس ہو رہے تھے، جسم میں خون کی گردش جیسے رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گر چکے تھے۔
خیر اس نے ایک لمبا سا سانس لیا اور پھر اس نے دروازہ جھٹ بند کیا۔ ابھی وہ بیڈ روم کے پاس تک پہنچی تھی کہ دروازہ پھر سے بجنے لگا تو وہ ڈرتی ڈرتی پھر دروازے تک آئی۔ کون ہے باہر؟ میں ہوں یار، اب کھول بھی دو دروازہ۔ سلمان کی آواز سن کر ماہم نے دروازہ کھول دیا۔ سلمان کے اندر قدم رکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلمان، وہ وہاں صحن سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، بہت زور سے کوئی چیخ رہا تھا۔ کہاں سے؟ دکھاؤ مجھے کون چیخ رہا ہے وہاں۔ سلمان اس جگہ آ گیا جہاں سے نسوانی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سلمان ماہم کو باہوں میں لیے صحن کے پاس آیا، مگر یہاں تو 400 خاموشی کا راج تھا، یہیں سے آ رہی تھی آوازیں۔ ماہم لرزتی آواز میں بولی، ارے بھائی تم نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہوگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، اب چلو۔ سلمان ماہم کو لے کر روم میں آیا اور ماہم کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں ان سے کرنے لگا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے دونوں کو نیند آ گئی۔ صبح معمول کے مطابق ماہم نے سلمان سے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ کیا اور خود فریش ہو کر ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ سلمان کو اٹھانے کے لیے روم میں گئی، شاید سلمان شاور لے رہا تھا، وہ روم میں نہیں تھا۔ جلدی سے ماہم بیڈ کی چادر درست کرنے لگی، اتنے میں ماہم کو پھر چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اب چیخنے کی آواز کے ساتھ رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ اوہو، آج تو ہماری میڈم بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کاٹن کے پنک اور فیروزی کنٹراسٹ کے سوٹ میں ماہم سچ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سلمان واش روم سے آیا تو ماہم بیڈ کی چادر ٹھیک کر کے ابھی اٹھی تھی۔ سلمان یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلمان کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ماہم ایک دم ہڑبڑا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، اپنی جان کو دیکھ رہا ہوں، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پھر ماہم بولی، جلدی سے آ جائے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ کھانے کے دوران بھی سلمان گاہے بگاہے ماہم کو دیکھتا رہا۔ آج میں جلدی آ جاؤں گا، تم کھانا نہ بنانا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ ماہم کو سلمان یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور سلمان کے جانے کے بعد ماہم ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ رونے کی آواز پھر سے آنے لگی اور بہت تیز آواز تھی۔ ماہم کو ڈر تو لگ رہا تھا مگر اب تو دن تھا اس لیے زیادہ ڈر نہیں لگا۔ ماہم برتن دھو کر صحن میں آئی تو آواز کچھ زیادہ تیز ہو گئی۔ ماہم آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ باہر صحن میں آ کر جہاں کھلے گملے رکھے تھے، پودوں پر رنگ برنگ کے پھول کھلے تھے، یہاں کچی زمین تھی اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ کون ہے؟ ماہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہیلپ پلیز، ہیلپ می، میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ماہم نے لرزتے اور ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ زمین کے نیچے سے آواز آئی۔ کون ہو تم اور کہاں ہو؟ ابھی ماہم نے پوچھا ہی تھا کہ اتنے میں ماہم کا سیل فون بج اٹھا۔ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ممی جی آپ کیسی ہیں؟ لائبہ اور بسمہ بھابھی کیسی ہیں؟ یہاں سب ٹھیک ہے۔ بیٹا تم کیسی ہو اور سلمان کیسا ہے؟ عائشہ بیگم نے سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے ماہم کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان آیا اور پھر دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل گئے۔ کھانا بھی ہوٹل میں کھایا اور تفریحی مقامات پر سیر کرنے لگے۔ بہت انجوائے کیا دونوں نے اور پھر رات گئے تک واپس آئے۔ آتے ہی سلمان چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا اور ماہم کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس سے گزرا ہو۔ کچھ دور جا کے ماہم کو کوئی سایہ نظر آیا اور جب ماہم نے بغور دیکھا تو غائب ہو گیا۔ اتنے میں سلمان اس جگہ آ گیا جہاں ماہم بیٹھی تھی۔ سلمان، وہ وہاں کوئی ہے، ماہم بولی۔ کہاں؟ وہاں تو کوئی نہیں۔ ماہم کے انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی تھا۔ تم مانو نہ مانو یہاں کوئی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ سلمان آوازیں دینے لگا۔ اتنے میں ایک سایہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانی روپ میں ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ بہت دلکش اور خوبصورت تھی کہ ایک لمحے کے لیے سلمان اور ماہم دونوں یکٹک اسے دیکھے گئے اور پھر ایک دم سے ہی سلمان بولا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں ایک جن زادی ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جن زادی کا لفظ سنتے ہی ماہم ایک دم کام کے رہ گئی۔ بولو کیا مدد کر سکتے ہیں ہم تمہاری؟ سلمان نے پوچھا۔ میرے والدین نے دولت کے لالچ میں آ کر میری شادی کمال سے کر دی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور اپنی کزن انور کو بہت پسند کرتی تھی۔ میرا نام نور العین ہے، پیار سے سب مجھے نور کہہ کر بلاتے تھے۔
انور بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ گھر میں میرے والد اور والدہ کو بھی پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے والد بھی میری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے عنقریب ہماری شادی کروانے والے تھے کہ اتنے میں کمال پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا۔ میری والدہ سوتیلی تھی، کمال ان کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ میرے ابو کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ کمال نے پہلے ہی اپنی خالہ یعنی میری سوتیلی ماں کو شیشے میں اتارا کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میرے ابو کو بھی اور امی کو بھی دولت کا لالچ دیا، اور لالچ میں آ کر انہوں نے میری شادی اس سے کر دی۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، مگر میری آہوں کا کسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کمال نے شادی کے بعد میرے ابو کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام نہیں کریں گے تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ ابو کو میری جان کی پرواہ تھی، انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ کمال شرابی تھا، جواری تھا، نشے کا بہت عادی تھا۔ کافی عرصے سے یہ گھر خالی پڑا تھا۔ کمال نے اس کا تالا توڑ کر اس میں اپنا فحاشی کا انڈا بنا لیا۔ طرح طرح کے شرابی دوستوں کو لے کر آتا تھا۔ کمال کا ایک دوست ابرار ایک دن گھر آیا۔ اچانک میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، تو ابرار نے کمال کو بہت زیادہ دولت کا لالچ دے کر میرے ساتھ رات گزارنے کو کہا۔ کمال تو پہلے ہی لالچی انسان تھا، تو اس نے ابرار کی بات مان لی۔ نہیں نہیں کمال، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں، میں کسی غیر کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی، کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، اس کی نہیں، اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ میں چیخنے چلانے لگی اور ابرار کو روم میں چھوڑ کر کمال باہر نکلنے لگا تو میں نے ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کر توڑا اور اپنے آپ کو مارنے لگی کہ اتنے میں کمال نے آ کر میرے ہاتھ سے گلدان لیا اور مجھ سے کہا، میں تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک رات گزار لو اس کے ساتھ بس۔ میں نے منع کیا اور شور مچانے لگی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بے شرم، بے غیرت، کچھ تو شرم کرو، اپنی بیوی کو اور کے حوالے کرتے ہو۔ کمال نے شراب پی ہوئی تھی، تیش میں آ کر گلدان سے میرے پیٹ میں پے در پہ وار کر ڈالے اور میں تڑپتے ہوئے ساکت ہو گئی۔ ابرار تو یہ سب دیکھ کر باگ کھڑا ہوا۔ کمال نے میری لاش کو باہر گملوں کے بیچ جو کچی زمین سے گڑھا کھود کر وہاں پر دفن کیا اور خود پاگلوں کی سی حرکت کرنے لگا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دودھ سڑک کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ یہ بول کر وہ جن زادی سسکنے لگی۔ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سلمان بولا۔ تم میری لاش کو غسل دے کر دفنانے کے بعد نماز جنازہ کے ساتھ دفن کر دو تو میری روح کو سکون مل سکے گا، اللہ تم دونوں کو اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کر نور کی آتما غائب ہو گئی۔ اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، سلمان نے ماہم سے کہا جو کہ بت بنی ابھی تک اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں نور کھڑی تھی۔ سلمان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماہم بولی۔ ڈرو مت ماہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ماہم بھی سلمان کے ساتھ اندر روم میں آ گئی۔ اگلی صبح سلمان نے محلے کے چند لوگوں کو اکٹھے کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو سارے لوگ ہاں میں ہاں ملانے لگے اور پھر گملوں کے پاس کچی زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے مخدوش ایک لاش ملی جسے اصل طریقے سے نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس گھر میں نور کی آتما نظر نہیں آئی۔ چند دن کے بعد ماہم بولی، سلمان میرا یہاں دل نہیں لگتا، ہمیں ممی کے پاس واپس جانا چاہیے، اور ماہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی تم سے یہی کہنے والا تھا مگر تم کہیں ناراض نہ ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، اس لیے میں نے نہیں کہا۔ سوری سلمان، میں نے آپ کا اور سب کے گھر والوں کا دل دکھایا۔ یہ کہتے ہوئے ماہم نے سلمان کے کندھے پہ سر ٹکا لیا اور پھر اگلی صبح وہ دونوں واپس گھر چلے گئے۔ ماہم نے سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور ان دونوں کو دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے گھر کی رونقیں واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی ماہم نے آئندہ الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ نہیں کیا۔